नफ्स को जगाना चाहता हूँ, मदीना में भी जाना चाहता हूँ। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर निदान नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। मौजूद सामीन, प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई बड़ी नेमतों में से एक नेमत जिंदगी है, उसी तरह अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई बड़ी नेमतों में से एक बड़ी नेमत मौत भी है। जिंदगी नेमत है, इसलिए नबी और रसूलों को और शहीदों को ये मिली, और मौत भी जिंदगी से कम नेमत नहीं है, इसलिए कि ये भी नबी और रसूलों और शहीदों को, बुजुर्गों को मिली। अगर ये कोई खराब चीज होती तो नबियों को इससे मुस्तस्ना रखा जाता, वलियों को इससे मुस्तस्ना रखा जाता। ये और बात है कि मौत आई थी उन नबियों को भी, मगर एक आन के लिए, एक लम्हा के लिए, चूंकि अल्लाह पाक का फरमान है, वो फरमान पूरा होना है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, हर ज़रूर कोई ज़ालिफ़ानी से कुछ करना है। तो ये अल्लाह पाक ने कायदे कुलिया बना दिया कि हर आदमी को मौत का मजा चखना है, तो सिर्फ चखने ही के लिए नबी और रसूलों को, बुजुर्गों को मौत आती है, और फिर उसके बाद हमेशा के लिए उनकी मौत मर जाती है। इसलिए बहुत पहले अजमल सुल्तानपुर ने कहा था कि एक लम्हा के लिए आई थी उन्हें भी मौत, कि एक लम्हा के लिए आई थी उन्हें भी मौत, फिर हमेशा के लिए उनकी मौत मर गई, फिर हमेशा के लिए उनकी मौत मर गई। और इमाम इश्क़ मोहब्बत आदत फादिल बरील फरमाते हैं कि अंबिया को भी अजल आनी है, अंबिया को भी, अंबिया को भी अजल आनी है, ऐसी आनी के फकत आनी है, ऐसी आनी के, ऐसी उनको मौत आनी है कि फकत आनी, एक आन के लिए है। मेरे प्यारे बुजुर्गों दोस्तों, तो ये नबी रसूलों को एक आन के लिए मौत आती है, एक लम्हे के लिए। और हम जैसे सुन्नी मुसलमानों को कितने दिनों के लिए मौत आती जानते हैं? जब तक इंतकाल हो जाए, जब तक लाश घर में पड़ी हो, जब तक दफन न कर दें, वो 2 घंटा लगे, 4 घंटा लगे, या फिर दोस्तों अहबाब या रिश्तेदारों के आमद के लिए बर्फ में लाश रखी जाती है, तो 1 दिन भी लगता है, 24 घंटे भी लग जाता है, यानी 2 दिन में लगते हैं, जब तक दफन न किया जाए। और जब तक दफन करके वहां से आखिरी मुसलमान हट न जाए, 40 वहां से हट न जाए, तब तक उसको मौत आई रहती है। गोया कि मोमिन को, आम मोमिन को 1 आध 2 घंटे, 4 5 घंटे, 10 20 घंटे के लिए मौत आती है। उसके बाद क्या होता है सुनिए, हदीस शरीफ में आता है कि जैसे हम लोग कब्र में दफन करके 40 कदम हटते हैं, तो आतानी अल मलकान, 2 फरिश्ते कब्रों में आते हैं, मुर्दे को उठाते हैं, पहला सवाल करते हैं मन रब्बो का। तो जिस वक्त सुलाया जाए मुर्दे को, सुबह में, शाम में, दोपहर में, रात में, लेकिन जब उठाया जाएगा ना, तो उसको ऐसा लगेगा, हदीस शरीफ में आता है कि असर का वक्त जा रहा है, सूरज डूबने वाला है। तो मोमिन या मोमिना नमाजी होती है, तो वो कहती है, या मोमिन कहता है कि पूछने वाले, बहुत कम वक्त बचा है नमाज असर का, थोड़ा सा नमाज असर पढ़ लेने, तो उसके बाद हम तुम्हारे सवालों का जवाब देंगे। तो फरिश्ते कहते हैं, मुबारक होए बंदे मोमिन, अब ये नमाज नहीं पढ़नी है, आप अब दुनिया में नहीं है, आप कब्र में आ गए, आलम बरज़ख में आ गए, अब यहाँ नमाज पढ़ के आए तो उसकी जज़ा मिलेगी, नहीं पढ़ के आए तो उसकी सज़ा मिलेगी, हमारे सवालों का जवाब दीजिए। तब यानी मुर्दा कहता है कि तो फिर पूछिए। तो फिर पहला सवाल फरिश्ता पूछता है, मन रब्बो का, तुम्हारा रब कौन है? तो कहता है रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। अगर से बंदे मोमिन या मोमिना अरबी नहीं जानती, फिर भी वहाँ जुबान अरबी हो जाती है और वो सवाल को समझता भी है, बल्कि काफिर और मुशरिक भी उस सवाल को समझते हैं। जब उनसे भी पूछा जाता है, जहाँ जला दिया जाए कि मन रब्बो का, तुम्हारा रब कौन है, तो हर सवाल के जवाब में कहते हैं हा हा लादरी लादरी, अफसोस अफसोस, हम कुछ भी नहीं जानते। तो बहरहाल, तो पहला सवाल फरिश्ते पूछते हैं, मन रब्बो का, तुम्हारा रब कौन है? तो कहता है रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। फिर दूसरा सवाल फरिश्ते पूछते हैं, माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है, दीन तो बताओ। इसलिए कि रब को, अल्लाह को रब मानने वाले यहूदी भी हैं, ईसाई 3 खुदा को मानते हैं, 3 खुदा को माज़अल्लाह, एक खुदा को मानते हैं, दूसरे हजरत ईसा को मानते हैं, तीसरे हजरत मरियम को मानते हैं माज़अल्लाह।
تو وہ 3 خداؤں کا قائل ہے، مگر یہودی قوم جو وہ ایک ہی خدا کی قائل ہے۔ تو ان یہودیوں کو چھانٹنے کے لیے، چونکہ آپ نے اور ہم نے کہہ دیا نا کہ میرا رب اللہ ہے، تو ان یہودیوں کو چھانٹنے کے لیے پھر فرشتے پوچھتے ہیں، اس یہودیوں کو تو جنت میں جانا نہیں، ان کے لیے بخشش نہیں، وہ سب کافر مشرک ہیں، ان سب کو جہنم میں جانا ہے، یہودیوں عیسائیوں کو۔ تو ان کو چھانٹنے کے لیے دوسرا سوال فرشتے پوچھتے ہیں، ماں دینوں کا، دین تو بتائیے، دین کیا ہے؟ تو کہتے ہیں دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تو پھر فرشتے پوچھتے ہیں کہ دین تو آپ کا اسلام ہے، تو اسلام دین تو بہت سارے لوگ بتاتے ہیں، اس لیے کہ بہت سے لمبا کرتا ہے نا، لمبی داڑھی، چھوٹا پاجامہ، یعنی دادا کا کرتا اور پوتا کا پاجامہ پہننے والے بہت سارے لوگ تبلیغ میں گھومتے رہتے ہیں، تو یہ لوگ بھی اپنا دین اسلام بتاتے ہیں۔ تو یہ لوگ بتا دیں گے دین اسلام کہ میرا دین اسلام ہے، اس لیے کہ وہ مدرسہ بھی بناتے ہیں، مسجد بناتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہی نہیں، پڑھواتے بھی ہیں زبردستی۔ تو مطلب ان کو چھانٹنے کے لیے، چونکہ ان کو بھی جنت میں نہیں جانا ہے، منافقوں کو اور نبی کے دشمنوں کو بھی جنت میں نہیں جانا تھا، اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ نماز پڑھ کے اور کلمہ پڑھ کے یہ لوگ بھی بچ جائیں گے، لیکن حضور چاہتے ہیں کہ وہ نہیں بچے، اس لیے جو حضور کا نہیں وہ خدا کا نہیں، جو خدا کا نہیں وہ جنت کا نہیں ہے۔ تو اسی لیے اس کو چھانٹنے کے لیے اللہ کے رسول نے قانون بنا دیا، اور اللہ پاک نے قانون بنا دیا۔ تو تیسرا سوال رکھا کہ آپ دین اسلام تو بتا رہے ہیں، لیکن یہ بتائیے کہ ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، کہ تم ان کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ اس لیے کہ حضور سامنے ہوتے تو یہ کہتے تھے کیا کہتے تھے، یہ نہیں کہ کیا کہتے ہیں، اس لیے یہ کہتے کہ کیا کہتے ہیں تو جھٹ سے رسول کو دیکھے گا، کہے گی تو میرے سرکار نہیں تو میرا آقا ہے، تو اس کا تو بیڑا پار ہو جائے، لیکن اس کا بیڑا غرق ہونے والا ہے، پار نہیں ہونے والا ہے۔ اس لیے کہتے کیا کہتے تھے دنیا میں، جب وہ درسگاہ میں بیٹھتے تھے تو کیا کہتے تھے، کتابیں لکھتے تھے تو کیا کہتے تھے، تقریر کرتے تھے تو کیا کہتے تھے، کتابیں چھاپتے تھے تو کیا کہتے تھے، مدرسہ بناتے تھے تو کیا کہتے تھے، پہلے کیا کہتے تھے وہ بتاؤ۔ اب تو تم کہو گے کہ یہ سرکار ہے، لیکن یہ بات تمہاری نہیں مانی جائے گی، پہلے کیا کہتے تھے وہ بتاؤ۔ تو جانتے ہیں کوئی قبر میں جھوٹ نہیں بولے گا، اگر جھوٹ بول بھی دے گا تو اس کا پاؤں بولے گا، نہیں ہاتھ بولے گا، اس کی آنکھیں بولے گی، کان بولے گا، اس کا دل دماغ بولے گا، ہر طرف سے آواز نکلے گی۔ اس لیے وہ پوچھے گا، فرشتے پوچھے گا ما کنت تقول فی حق حاضر، ان کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ اسلام تو دین بتا دیا، خدا کو تو اللہ بتا دیا، ان کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ تو یہ یہی کہیں گے جو دنیا میں کہتے تھے، ان کی کٹائی پٹائی ٹھکائی شروع ہو جائیں گے۔ اور ہم جیسے لوگ جو رسول کو کہتے ہیں کہ میرے سرکار ہیں، احمد مختار ہیں، انیس بے کساں ہیں، چارہ ساز درد منداں ہیں، درد لا دواں ہیں، یہ محبوب رب المشرقین والمغربین ہیں، یہ ہماری جان ہے، یہ ہماری جان ہے، یہ ہمارے پہچان ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ ارے محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، انہی کے صدقے میں فرشتوں ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، انہی زلفوں کے سب اسیر ہوئے۔ یہی محمد رسول اللہ ہے، اللہ اللہ۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ نم کا نومت العروس، اب آرام سے سو جائیے جیسے دلہنیں سوتی ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ مر جائیے جیسے پہلے مرے ہوئے تھے، آرام سے سو جائیے۔ اے میرے پیارے بزرگ اور دوستو، تو سنی مسلمان آرام سے سو جائے۔ جانتے ہیں یہ بتائیے کہ قبر میں نماز کے بارے میں پوچھا گیا، روزے کے بارے میں پوچھا گیا، حج کے بارے میں پوچھا گیا کہ نماز کتنے وقت کی پڑھتے تھے، روزہ کتنے دن کا رکھا تھا، حج تم نے کئے وقت ادا کیا، قرآن کتنی تلاوت کی، مسجد کتنے بنوائے، مدرسے کتنے بنوائے، یہ سب کچھ نہیں۔ اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا ہے، ایمان کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ دین کیا ہے، اللہ کو کیا کہتے تھے، تم رسول کو کیا کہتے تھے، اتنا ہی پوچھ کے اس کے بعد ان کو جنت کی کیاری میں سلا دیا جاتا ہے، اور وہ آرام سے سوتے ہیں جنت کی کیاری میں۔ اس لیے کہ دلہنوں کو آرامی سے سلایا جاتا ہے۔ ہمارے اور آپ کیا دلہنیں آتی تو ان کا نرم بسترا ہوتا ہے، پھولوں کا گلدستہ سجا ہوتا ہے، اس کے گھر میں روشنیوں کا جھماکا ہوتا ہے، خوشبوؤں کی برسات ہوتی ہے، یعنی ہر طرف ناز و نم کی چیزیں بکھری ہوتی دلہن کے کمرے میں، اور دلہن کو سوا کوئی اسے نہیں چھیڑتا جگاتا، بلکہ اس کا جو خاوند ہے، شوہر ہے، وہی آ کے دستک دیکھتا ہے۔ اے میرے پیارے بزرگوں دوستو، ایسے ہی ایمان والا دلہن بن کے سو جاتی ہیں، اس کو کوئی نہیں جگاتا، صرف محبوب رب المشرقین والمغربین وہ آتے ہیں اور اپنے عاشقوں کا اپنا جلوہ دکھاتے ہیں۔ اس لیے تو کہنے والے نے کہا ہے کہ میری قبر کی رات کیا رات ہوگی، کہ میری قبر کی رات کیا رات ہوگی، ارے وہیں ان سے پہلی ملاقات
ہوگی وہی ان سے پہلی ملاقات ہوگی، اور نکیرین مرقد میں آتے ہو آؤ، اور وہاں جب وہ ہوں گے تو کیا بات ہوگی، وہاں جب وہ ہوں گے تو کیا بات ہوگی۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک آپ نے سماعت فرمائی کہ جب مردے کو اٹھایا جائے گا تو اس وقت کسی وقت ہی سلایا جائے، اس کو لگتا ہے کہ نماز عصر کا وقت جا رہا ہے، اور وہ مطلب کہتا ہے کہ نماز عصر پڑھنے نہ دے، اس کے بعد اس سے سوال و جواب ہوتا ہے تو اس کو سلا دیا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ جنت کی کیاری میں سوتا رہتا ہے، جنت کی کیاری میں وہ سوتا رہتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، کہ قبر یا تو جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہوتی ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں کہ مولانا صاحب ہم لوگ قبرستان میں جاتے ہیں تو قبر کسی کھل جاتی ہے تو وہاں تو مطلب ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوتا ہے، وہاں اندھیرا ہوتا ہے، مٹیاں گری ہوتی ہیں، تختے وغیرہ چٹائیاں سب سڑ گل جاتی ہیں، صفائی سے جاتی، تو وہاں تو کچھ جنت نہ دکھتی نہیں ہے، جنت دکھتی نہیں۔ تو میرے پیارے بزرگوں دوستو سنیے، ہمارے اسلام میں کیا ہے کہ غیب پر ایمان لانا ہے۔ پہلے پارے میں سورہ بقرہ جب آپ تلاوت کرتے ہیں الف لام میم، تو اس میں کیا یؤمنون بالغیب، ایمان والوں کی پہچان کیا بتائی گی کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، دیکھ کے ایمان نہیں لانا ہے، غیب پر ایمان لانا ہے۔ اللہ کو ہم لوگوں نے دیکھا نہیں، کبھی دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے، پھر بھی ماننا ہے کہ اللہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم لوگوں نے دیکھا ہے نہیں نہ دیکھا ہے، مرنے کے بعد ہی نہ دیکھیں گے، تو نہیں دیکھا پھر بھی ماننا ہے کہ رسول ہیں۔ یعنی جنت کو ہم لوگوں نے دیکھا ہے نہیں نہ دیکھا ہے، مگر ماننا ہے کہ جنت ہے۔ دوزخ کو نہیں دیکھا مگر ماننا ہے کہ دوزخ ہے۔ یعنی ہم نے لوح کو نہیں دیکھا، قلم کو نہیں دیکھا، بلکہ فرشتوں کو ہم لوگوں نے نہیں دیکھا۔ ارے ہم سب کے کاندھوں پر دو فرشتے ہیں نا، داہنے کاندھے پہ یعنی ایک فرشتہ ہے، بائیں کاندھے پہ دوسرا فرشتہ ہے جس کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ داہنے کاندھے والا ہماری نیکیوں کو لکھتا ہے، بائیں کاندھے والا ہماری بدی کو لکھتا ہے، اور جب تک ہم زندہ رہتے ہیں دونوں فرشتے ہمیشہ ہمارے ایک ایک عمل کو لکھتے رہتے ہیں، اور جب ہمارا انتقال ہوتا ہے تو یہ دونوں اپنے صحیفوں کو لپیٹ کر رب کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں، اور وہی قیامت کے دن وہی صحیفہ کھولا جائے گا۔ تو یہ دو فرشتے ہمارے اور آپ کے کاندھوں پر ہیں۔ کوئی مائی کا لال ہے جو بتا سکتا ہے کہ ہم نے آپ کے فرشتوں کو دیکھ لیا کاندھے پر، لیکن یہاں پہ فرشتے ہیں، یہ دکھتے نہیں ہیں مگر ماننا ہے کہ ہیں، کیونکہ رسول کا فرمان خدا کا فرمان ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اور خود اللہ پاک فرماتا ہے 27 پارے میں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ وہ محبوب ہے جو اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتے، یہ وہی بات کہتے ہیں جو ان پر وحی کی جاتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ حضور کا قول اللہ کا قول ہے، تو اللہ اس رسول کا کیا قول ہے کہ فرشتے ہیں، ہمیں دکھتے نہیں ہیں مگر ایمان لانا ہے کہ ہیں فرشتے۔ یہ میرے پیارے خدا کو دیکھانے کو مانتے ہیں، اور خدا کو ہم نے نہیں دیکھا مگر حضور نے دیکھا ہے، حضور کے کہنے پر ہم مانتے ہیں کہ دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، کہ دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، بن دیکھے خدا ہم نے تجھے مان لیا ہے، بن دیکھے خدا ہم نے تجھے مان لیا ہے۔ ہم نے خدا کو نہیں دیکھا مگر رسول نے دیکھا ہے، ہم نے لوح کو نہیں دیکھا مگر رسول نے دیکھا ہے، ہم نے قلم کو نہیں دیکھا رسول نے دیکھا ہے، ہم نے جنت و دوزخ کو نہیں دیکھا مگر میرا کشف میں رسول نے دیکھا ہے۔ تو رسول فرماتے ہیں کہ قبر جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے، تو اس لیے ہمیں ماننا پڑے گا ورنہ ہم تو ایمان سے نکل جائیں گے۔ اس لیے کہ مومن کی خاصیت یؤمنون بالغیب، یہ مومن وہ ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، دیکھ کے نہیں بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ اے میرے پیارے، تو جنت کی کیاری مومن کی ہے۔ ہمیں اور آپ کو اگرچہ ہمارا اور آپ کا جسم وہاں رہتا ہے اور بہت سارے یعنی لوگوں کا حافظ قرآن شہیدوں کی لاشیں محفوظ رہتی ہیں، مگر عام مومن کی لاشیں سڑ گل جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، لیکن جانتے ہیں اس مومن کو احساس نہیں ہوتا، اس مومن کو یہی احساس ہوتا ہے کہ ہم جنت میں آرام کر رہے ہیں۔ سنیے ایک بہت بڑا فرق سمجھیے، وہ کیسے احساس ہوتا ہے کہ جیسے آپ
اللہ نہ کرے کبھی آپ کو آپریشن کی ضرورت پڑے، لیکن ہم نے تو آپریشن اپنا کروایا ہے، یعنی ہارٹ میں اسٹینٹ ڈلوایا ہے، یعنی اسکاٹ فورٹیز میں 80% ایکٹرنت بلاک ہو گیا تھا، اور یہ سب آپ ہی کی مہربانی اور محبت کا نتیجہ ہے۔ اس لیے جب کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں مولانا صاحب ذرا ای پیس لیجیے نا، ای چکنا پیس لیجیے نا، ای سینہ والا لیجیے نا۔ اب سینہ والے کہتے ہیں ای پھوپھی والا لیجیے نا، ای گردہ والا لیجیے نا، ای کھائیے کھائیے، کھلاتے کھلاتے آپ نے جام ہی کر دیا، 80% بلاک کر دیا۔ تو ایک نس 80% بلاک تھا تو اس کو کھلوایا گیا، اس میں اسٹینٹ ڈالا گیا۔ میں اس کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے اس نے پورا بدن سن کر دیا تھا، میری آنکھیں دیکھ رہی تھی یعنی اس پر، یعنی وہ راڈار پہ کہ وہ کیسے اس میں گھسا رہا ہے پائپ، اور کیسے اس کو دکھا رہا ہے، اور پھر کیسے اس میں اسٹینٹ ڈال رہا ہے اور اس کی صفائی کر رہا ہے۔ میرے پیارے، تو احساس نہیں ہو رہا تھا، اس اتنا نیچے کچھ بھی احساس نہیں ہو رہا تھا کیا ہو رہا ہے، کچھ بھی احساس نہیں، کچھ بھی احساس نہیں۔ آپ کو اگر بے ہوشی کا انجیکشن دیے تو کچھ بھی احساس نہیں ہوگا، پھر بھی آپ زندہ رہتے ہیں۔ تو ایسے ہی جدید زمانہ اتنا ترقی کر گیا کہ ایک انجیکشن لگا دے اور آپ کا پورا جسم ایسا سن ہو جائے کہ آپ ٹک ٹک دیکھ رہے ہیں لیکن پتہ نہیں چل رہا کہ نیچے کیا ہو رہا ہے، کتنے چیزیں کاٹی جا رہی ہیں، کتنی جوڑی جا رہی ہیں، کتنی سلی جا رہی ہے، نہیں پتہ چلتا ہے۔ تو کیا اس پروردگار کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ بندے مومن کو ایسا کر دے قبر میں کہ اس کے جسم کٹ جائیں یا سڑ جائیں، گل جائیں، مگر اس مومن کو احساس ہی نہ ایک منٹ کے لیے کہ ہمارا جسم کاٹا جا رہا ہے، گالا جا رہا ہے یا خراب ہو رہا ہے، بلکہ مومن یہی احساس کر رہا ہوتا ہے اس قبر میں لیٹ کے کہ ہم مٹی کے بچھونے پہ نہیں بلکہ اللہ کے رسول کے فرمان کی روشنی میں جنت کی کیاری میں آرام کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بندے مومن کو قطعاً احساس نہیں ہوتا کہ مٹی ہے، کیڑے ہیں، مکوڑے ہیں، اوپر ٹھاٹ ہے، گر جائے گی، بانس سڑ جائے گی تو بدن پہ گر جائے، نہیں، اس کو ایسا احساس ہوتا ہے جیسے ہم جنت میں ہیں۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ فخر الدین ویشالوی نہیں کہہ رہا ہے، یہ ہمارے غلام ربانی صاحب نہیں کہہ رہے ہیں، یہ ہمارے مولانا صدام حسین صاحب نہیں کہہ رہے ہیں جو نیٹ ورک جیسا عظیم الشان یعنی نیٹ ورک چلاتے ہیں، اور ماشاءاللہ یہ تو یوٹیوب پہ بھی ہمارے توحید صاحب نظر آتے ہیں، بڑی اچھی اچھی گفتگو کرتے ہیں ماشاءاللہ، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے علم میں اضافہ فرمائے، یعنی بہت اچھی فکر ہے ان کی، بہت اچھی سوچ ہے اللہ پاک، یعنی ان کو یعنی اگر یہ داڑھی اور بڑھا لیں، کرتا پہن لیں تھوڑا سا لمبا، تو ان کو مولانا کہنے میں کسی کو کوئی آر نہیں ہوگا، اس لیے کہ بہت سارے مولوی جو ہے نا یہ ان سے کم جانتے ہیں، جتنا ہی جانتے ہیں وہ سارے اردو کی چوتھی پڑھ کے بریلی شریف کا دستک بندی بنوا کے چلا ہے اور دو چار تقریر رکھ لیا اور منہ سے خالی جھاگ نکال کے تقریر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم بہت بڑے مولانا، بہت بڑے اللہ، اب بہت بڑا جاہل ہوتا ہے۔ صرف وہاں کے یعنی مدرسوں میں اس لیے پکڑی بات دی جاتی ہے کم سے کم یہ کہیں جا کے امامت کرے اور سنیت کی خدمت کرے، ورنہ قابلیت کچھ بھی نہیں ہوتی۔ میں کرنا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں اللہ ماشاءاللہ بہت سارے لوگ قابل ہیں، تو میں اس کرنا کر بتا رہا تھا کہ احساس نہیں ہوتا ان کو، جیسے انجیکشن لینے کے بعد بندے مومن کو ایسا لگتا ہے جیسے کچھ نہیں ہو رہا ہے، ٹک ٹک دیکھتا رہتا ہے۔ آپ بھی ایسے ہی بندے مومن جنت کی کیاری میں لیٹا ہوا ساری چیزوں کو ملاحظہ کرتا رہتا ہے اور اس کو احساس نہیں ہوتا کہ ہمارا جسم سڑ رہا ہے یا گل رہا ہے یا کچھ بھی ہو رہا ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جنت کی کیاری میں سلا دیا جاتا ہے۔ اور جانتے ہیں وہ کب اٹھایا جائے گا؟ جب سورہ اسرافیل پھونکا جائے گا، پہلے اسرافیل سور پھونکیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو سارے جتنے زندے ہیں وہ سب انتقال کر جائیں گے، اور دوسرا سور جب پھونکا جائے گا تو جتنے انتقال کیے تھے بیک وقت اس وقت وہ سب زندہ ہوں گے، اور جتنے بھی شروع سے لے کے اس وقت تک انتقال کر چکے ہیں قبروں میں یا ان کے ڈھانچے ہڈیاں سب تباہ و برباد یا گلا دی گئی ہوں گی، ختم کر دی گئی ہوگی، مٹا دی گئی، وہ سب کے سب اپنی جگہوں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور میدان حشر میں سارے کے سارے لوگ کفار و مشرکین، عباد عابد و زاہد، مفتی محدث، عالم فاضل، قاری شہید، یہ سب کے سب میدان حشر میں کھڑے ہوں گے۔ میرے پیارے بزرگوں دوستوں، تو وہ جب اٹھایا جائے گا اس بندے مومن کو تو جانتے ہیں فرشتے پوچھیں گے، کہیے صاحب کتنے دنوں تک آپ سوتے رہے؟ تو کہا کہ ارے بھائی ہم تو عصر کے وقت سوئے تھے، اب صبح کو جگ رہے ہیں۔ تو فرشتے کہیں گے کہ نہیں صاحب، آپ 50,000 سال پہلے، 5 لاکھ سال پہلے آپ سوئے تھے اور آج اٹھ رہے ہیں، اس لیے کہ اس نے جو محسوس کیا کرے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حدیث شریف کے بعد میں بات بتا رہا ہوں، اس کا ترجمہ میں بول رہا ہوں۔ بندے مومن کو احساس ہوگا کہ ہم عصر کے وقت سوئے تھے، اس لیے کہ عصر کے وقت سوال و جواب ہوا تھا نا، فرشتوں نے کہا تھا کہ آپ سو جائیے، تو جنت میں سو گیا۔ اس کے بعد جب حشر کی طرف اٹھایا جائے گا تو صبح کا یعنی اجالا پھوٹ رہا ہوگا، تو جب وہ اٹھے گا نا، جیسے ہم لوگ رات بھر سو کے صبح کو اٹھتے ہیں تو تازہ دم ہوتے ہیں، ویسے عالم پور کا سنی
मुसलमान, पूरी दुनिया का सुन्नी मुसलमान जब हश्र के दिन उठेगा तो ऐसा लगेगा जैसे रात भर आराम से सोते रहे जन्नत में, अब उठे तो बिल्कुल ताजा ताजा है, सुभान अल्लाह, बिल्कुल तरोताजा। तो फरिश्ते पूछे कितने दिनों तक सोते रहे, कितने घंटे, तो कहेंगे कि 10-12 घंटे सोए थे, असर बाद सोए थे, अब सुबह को जग गए हैं और बिल्कुल फरहत इंबसात और बिल्कुल हल्का और नॉर्मल, बिल्कुल रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। बंदे मोमिन कहेगा, तो फरिश्ते कहेंगे नहीं साहब, आप 50 लाख बरस सोए थे पहले, इसलिए कि जब उसके इंतकाल के बाद से जब क़यामत कायम होगी तब तक वो हिसाब जोड़ के बताएंगे। और ये हश्र का मैदान है, उस मुर्दे को एहसास ही नहीं हुआ कि हम 50 लाख बरस सोते रहे या रात भर सोते रहे, उसको सिर्फ रात भर का एहसास है। ए मेरे प्यारे, ये बताओ कि बंदे मोमिन को और आलमपुर के सुन्नी मुसलमानों को कुछ भी पता चला कि कब्र की सख्ती कैसी होती है, कब्र की तारीकी कैसी होती है, कब्र की मुसीबतें कैसी होती है? अरे ईमान का नूर लेके गया है, जन्नत में सो रहा है और सुबह को हश्र में उठ रहा है। सुबह ये हम नहीं बता रहे हैं, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। उस कब्र के यानी उसको बंदे मोमिन को क़यामत के एहसास होगा कि हम लाखों बरस तक सोते रहे। उसके बाद जानते हैं, यानी हदीस शरीफ में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि जो एक मर्तबा जन्नत में चला गया फिर दोबारा जन्नत से निकाला नहीं जाएगा। जी, ये हदीस शरीफ है, बुखारी और मुस्लिम शरीफ में हदीस मौजूद है कि जो एक बार जन्नत में चला जाएगा फिर निकाला न जाएगा। तो बंदे मोमिन को जब जन्नत में दाखिल कर दिया गया, जन्नत की क्यारी में, जन्नत की क्यारी का मतलब जन्नत का एक टुकड़ा, जैसे आप मदीना शरीफ जाएंगे तो जन्नत का एक टुकड़ा है जो यानी फरिश्ते उठा के जन्नती से लाए थे, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़ार शरीफ और हुजूर के मिंबर के दरमियान है। वहाँ बड़ी मुश्किल से अब वो कुरानदाजी की बुनियाद पर, और जब एक मोतमिर को एक ही बार मतलब उसमें नमाज पढ़ने की इजाज़त मिलती है। पहले हम लोग हज पे गए और पहले उम्रा पर गए, अब बहुत सारा कानून नया बन गया है कि मतलब आपको घुसने नहीं देंगे। पहले हम लोग यानी रोजाना नहीं तो फिर एक दूध बीच करके जन्नतुल यानी वो यानी रियाजुल जन्नत में हम लोग नमाजें पढ़ लेते थे। बहरहाल तो मैं करना चाहते बता रहा हूँ कि जो जन्नत की क्यारी में एक बार चला गया फिर निकाला न जाएगा। जो बंदे मोमिन जन्नत में सुला दिया गया है फिर जन्नत से बाहर होगा कभी? अरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ऐसे ही गुनहगारों के लिए अपनी रहमत की चादर लिए फिरते रहेंगे कि गुनहगारों कहाँ फिरते हो, ए गम को मारे कहाँ फिरते हो, ए मुसीबत के मारो कहाँ फिरते हो, ए कौसर के तलबगारों कहाँ फिरते हो, आओ आओ यहाँ आओ। इसीलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं कि कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, कहेंगे और नबी, कहेंगे और नबी, कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे रसूल के लब पर अनाला मेरे रसूल के लब पर अनाला होगा, मेरे रसूल के। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, लेकिन क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल होगा नमाज के बारे में कि रोज़े महशर के जागुदार बवल अव्वली पुरुष से नमाज बवल, इसलिए कि आपको 50,000 साल तक कब्र में तो आपको छूट मिल गई, ईमान की बुनियाद पर जन्नत में आराम करते रहे। अब यहाँ अमाल का हिसाब होगा, क़यामत के दिन अमाल तोले जाएंगे, कितनी नमाज पढ़ी, कितने रोजे रखे, कितने हज किए, कितने मकबूल है, कितने मरदूद है। अब वहाँ पे सब हिसाब किताब सबका शुरू होगा। ये मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, जब वहाँ हिसाब शुरू होगा तो फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके नबी अपने सर को सजदे में रखेंगे और अर्ज करेंगे, परवरदिगार हमारी गुनहगार उम्मत को बख्श दे, परवरदिगार हमारी गुनहगार उम्मत को बख्श दे। रब फरमाएगा हमने 1 लाख बख्श दिया, अब तो सर उठाइए। अल्लाह के रसूल कहेंगे परवरदिगार और बख्श दे। अल्लाह पाक फरमाएगा कि और इतने और बख्श दिए, कहाँ और बख्श दे। इस तरह वो सजदे से सर उठाएंगे नहीं। अल्लाह पाक फरमाएगा, ए महबूब हमने आपके सारे गुनहगार उम्मतियों को बख्श दिया है, अब तो मान जाइए और सजदे से सर उठाइए। तब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पेशानी को सजदे से उठाएंगे। सुभान अल्लाह, एक एक गुनहगार उम्मती को बख्शवा कर। इसलिए तो कहलवाने का है कि कुछ बेहिसाब जाएंगे और कुछ सजा के बाद, कुछ बेहिसाब जाएंगे और कुछ सजा के बाद,
بخشی ضرور جائے گی امت رسول کی، بخشی ضرور جائے گی امت رسول کی۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، حضرت علامہ نظامی علیہ رحمۃ الرضوان فرماتے ہیں کہ ایک جگہ مناظرہ ہو رہا تھا، یہ پہنچے تو وہ ایک جماعت تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کی قیامت میں شفاعت نہیں کریں گے، تو دوسرا گروپ کہتا تھا کہ نہیں ہم سب کی شفاعت کریں گے۔ اب وہ لوگ جو کہتے تھے کہ شفاعت نہیں کریں گے وہ اپنی دلیل دیتا تھا، تو جو شفاعت والے تھے ہم جیسے لوگ، آپ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں شفاعت کریں گے، تو یہ اپنی دلیل دیتے تھے، تو ہم لوگوں کی دلیل کو ادھر کا مولوی کاٹ دیتا تھا، ادھر کے مولوی کو ہم لوگوں کے مولوی صاحب مولانا صاحب کاٹ دیتے تھے۔ تو یہ ایک دن چلا مناظرہ، 2 دن چلا، 3 دن چلا، 5 دنوں تک چلا، فیصلہ نہیں ہوا۔ تو علامہ نظامی صاحب کہتے ہیں کہ ہم گئے، اس وقت کہا کہ مناظرہ کسی جگہ، کہا کہ دیکھیں نا ادھر گروپ والے کو کہنا ہے کہ حضور ہماری شفاعت نہیں کریں گے، اور ہم لوگ کا ہی کہنا ہے کہ حضور ہماری شفاعت کریں گے۔ تو کہا کہ ایک میں لڑنے کی کیا بات ہے، ارے جو کہہ رہا ہے کہ ہماری نہیں کریں گے تو یقیناً اس کی نہیں کریں گے، ہم لوگ کہتے ہیں کہ کریں گے تو ہم سب کی کریں گے، اس لیے کہ یعنی رسول اپنے دشمنوں کی شفاعت تھوڑی کریں گے، رسول اپنے باغیوں کی شفاعت تھوڑی کریں گے، جو رسول کو منکر یعنی رسول کو یعنی معذول سمجھے اور ان کو محض بشر سمجھے، اس کی رسول تھوڑی شفاعت کریں گے، اس لیے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے کہ رسول ہماری شفاعت نہیں کریں گے۔ رسول یعنی غداروں کی شفاعت نہیں، رسول کریں گے تو وفادار کریں گے، اگرچہ گنہگار ہوگا مگر رسول کا وفادار ہوگا، وہی جنت کا حقدار ہوگا۔ اس لیے کہنے والے نے کہا کہ ہم گنہگار ہیں، ہم سیہ کار ہیں، ناز ہے حشر میں آپ مختار ہیں، ہم گنہگار ہیں، ہم سیہ کار ہیں، ناز ہے حشر میں آپ مختار ہیں، آسیوں پہ جو سایہ کرے حشر میں، آسیوں پہ جو سایہ کرے حشر میں، ان کی بخشش کے پرچم کی کیا بات ہے، آسیوں پہ جو سایہ کرے یعنی آسیوں پہ جو سایہ کرے حشر میں، ان کی بخشش کے پرچم کی کیا باتیں ہیں۔ تو میرے پیارے بزرگ اور دوستوں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے گنہگار امتوں کی یعنی جو گنہگار ہوں گے مگر رسول کے وفادار ہوں گے ان کی مغفرت فرمائے گا، اور جو گنہگار ہوں گے رسول کے غدار ہوں گے یا نیکوکار بھی ہوں گے رسول کے غدار ہوں گے ان کی مغفرت نہیں ہوگی، نہیں ہوگی، قطعاً نہیں ہوگی۔ اے میرے پیارے بزرگوں دوستو، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ پروردگار نے ہم سب کو انسان بنایا، صاحب ایمان کیا اور اپنے محبوب کا وفادار بنایا، سبحان اللہ، اپنے محبوب کا سچا شفاعت بنایا۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں، پھر سوال رہ جاتا ہے کہ اولی پرشش نماز بوقت روز محشر کے جاگوداز بوقت کہ پہلا سوال جو ہوگا قیامت کے دن وہ نماز کے متعلق ہوگا۔ یقیناً اگر ہم بے نمازی ہیں تو ہم سب کو یعنی اتنی سزا تو ملنی ہے جتنا ہم لوگوں نے گناہ کیا ہے، اتنی سزا تو ملنی ہے، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کی بات ہے اور حضور کی شفاعت کی بات ہے، وہ سزا دے کے ہم سب کو پھر وہاں سے نکالا جائے گا ایمان کی بنیاد پر، نہر حیات میں غسل دیا جائے گا اور اس کے بعد پھر ہم سب صاف و شفاف ہو جائیں گے۔ اس لیے جہنم میں جانے کے بعد تو بدن ہاں سب جھلس کے سیاہ ہو چکا ہوگا، لیکن جب وہاں سے نکالا جائے گا ایمان کی بنیاد پر، یا پھر ہماری بچیاں ہماری شفاعت کریں گی، یا پھر یعنی نابالغ بچے ہماری شفاعت کریں گے، یا ہمارے پیر و مرشد ہماری شفاعت کریں گے، یا پھر ہماری خصی جو ہم نے قربانی کی تھی وہ ہمارے لیے شفاعت کرے گی، مسجدیں ہم نے بنائی تھی اس کی اونٹ ہمارے لیے شفاعت کرے گی، یا پھر ہم نے جو قرآن کے پارے خرید کے رکھے ہیں وہ قرآن کے پارے ہماری شفاعت کریں گے، اس لیے کہ بہت ساری چیزیں ہماری شفاعت کرنے والی ہیں۔ تو اگر ان کی شفاعت کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر، تو سارے گنہگاروں کو جہنم سے نکالا جائے گا۔ تھوڑی تھوڑی سی سزا کے لیے جو نہیں کیا تھا وہ عدل و انصاف کی بنیاد پر تھوڑے دنوں کے لیے، تھوڑے عرصے کے لیے، تھوڑے لمحے کے لیے ان کو ڈالا جائے گا، لیکن اگر اللہ چاہے گا تو بغیر ڈالے سیدھے جنت میں داخل کر دے گا۔ کہتے دیکھو سب محبوب کا سر جھکا ہوا ہے، محبوب آنسو بہا رہے ہیں، رسول تمہارے لیے شفاعت کر رہے ہیں، اے فرشتوں ان